अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्जों का हुसूल हमेशा से ही एक मसला रहा है। गुज़िश्ता 15 साल से हर हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। बार बार कर्जों से मईशत चलाने के बावजूद पाकिस्तान में इस्लाहात नहीं हो पा रही। यही वजह है कि IMF की शराइत भी सख्त से सख्त होती गई। अब ताज़ा इत्तलात के मुताबिक IMF पाकिस्तान से तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद के लिए काबिल टैक्स आमदनी की ज़्यादा से ज़्यादा हद कम करने का मुतालबा कर रहा है। अगर हुकूमत IMF की शर्त मानती है तो 3,33,000 माहाना कमाने वालों पर 35% की शरह से टैक्स लगाया जाएगा। IMF की इस शर्त से 51,000 से 1 लाख माहाना कमाने वाले तबका मजीद माशी मुश्किलात में आ जाएगा। इन शराइत के अलावा IMF ये मुतालबा भी कर रहा है कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी पर टैक्स क्रेडिट खत्म किया जाए। उस्तादों और मुहक्किकीन के लिए भी टैक्स क्रेडिट और अलाउंसेस खत्म करने का मुतालबा किया गया है। IMF की इन शराइत का मकसद 650 अरब रुपए की इजाफी वसूली है। अगर हुकूमत इन शराइत को तस्लीम करती है तो इससे गरीब तबका ही नहीं बल्कि मुतवस्सत तबका भी बुरी तरह से मुतासर होगा। IMF की इन सख्त शराइत के माशी ही नहीं बल्कि सियासी असरात भी हो सकते हैं। शहबाज हुकूमत माशी ही नहीं बल्कि बहुत से सियासी चैलेंजेस में घिरी हुई है। माशी इस्लाहात के लिए होमवर्क और दावे तो बहुत किए जा रहे हैं मगर हुकूमत अब तक ठोस इक़दामात नहीं उठा पा रही। अपनी सियासी मजबूरियों के तहत हुकूमत रिटेलर्स पर सख्ती करने को तैयार नहीं। अगर हुकूमती अखराजात की बात की जाए तो दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 4.8 ट्रिलियन से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि भारत जैसे मुल्क का यूनियन बजट 45 ट्रिलियन भारतीय रुपए है। इसी बजट से भारतीय हुकूमत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की मईशत को चला रही है और भारत के 80 करोड़ से ज्यादा अफराद को बुनियादी खुराक भी फराहम कर रही है, जबकि बांग्लादेश के 2023 और 24 में अखराजात 7,61,785 करोड़ बांग्लादेशी टका है। आज पूरी दुनिया बांग्लादेश की तरक्की को तस्लीम कर रही है। दूसरी तरफ आज ही की खबर के मुताबिक पाकिस्तान में वजीर आजम हाउस की तज़ीन व आराइश पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बुनियादी सवाल यही है कि हुकूमत को पाकिस्तान के आम शहरी की माशी मुश्किलात का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा। क्या इससे जाहिर नहीं हो रहा कि हुकूमत इस एलीट कल्चर को इसलिए नहीं तोड़ पा रही क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों का अपना ताल्लुक अशराफिया से ही है। इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद, जैगम खान और शहजाद चौधरी। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। IMF की शर्त पाकिस्तानी हुकूमत 650 अरब की वसूली करे। एक मरतबा फिर तनख्वाहदार और कारोबारी अफराद के जेब काटने की तैयारी। हुकूमत आम शहरी की मुश्किलात का एहसास क्यों नहीं कर पा रही है? शहजाद साहिब, क्या यही हल है? क्या इन्हीं को रिफॉर्म्स कहा जाता है? जब दबाव आए उस अवाम की जेब में दोनों हाथों को और अंदर तक डाल के वो सब निकाल लिया जाए जो अवाम की जेब में हो? अच्छा, इसकी वजह यह है कि ये सबसे आसान रास्ता है, इजी वे आउट जिसे कहते हैं। मरे को मारे शाह मदार, ये है उसका वजह। और क्या वजह है इसकी? इसलिए कि हुकूमतें या सोच नहीं रखती या सोचना नहीं चाहती। और इसके बाद कोई इमेजिनेशन, कोई इनोवेशन, कोई प्लानिंग हो किसी तरीके से, यानी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। खुद ही हुकूमत शिकायत करती है कि इतना पैसा यहाँ ज़ाया हो गया, इतना पैसा यहाँ ज़ाया हो गया, फलाने ने इतना खा लिया, स्मगलिंग पे इतना जाता है, गंदम में इतना चला जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि उनको अगर चाहें तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है। इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि हमने सिर्फ IMF को जवाबदेही नहीं करनी, हमने अपने अवाम को भी जवाबदेही करनी है। इनके मास्टर्स IMF बन चुके हैं, ना कि अवाम पाकिस्तान के। ये वजह है कि अवाम, जो पाकिस्तान के अवाम है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी सुनी नहीं जाती, उनका ख्याल नहीं किया जाता। असल में देखिए कहाँ कहाँ पे बड़े बड़े सबसे बड़े खांचे लग रहे हैं इस वक्त। आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसके लिए प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ती है। ये मुश्किल फैसला है। हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं करना चाहती। अशराफिया पे टैक्स लगाना, चाहे वो 35% है चाहे 50% है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 50%, 55% के करीब टैक्स लगाया जाता है बहुत अमीर तबके के ऊपर। अच्छा, लेकिन वो बहुत मुश्किल फैसले हैं। ये कौन करेगा? इन्हीं लोगों से जिनसे आपने जो इलेक्टेबल्स हैं और जिनसे आपने वोट लेने हैं। हमारी ज़र्री आमदनी के ऊपर टैक्स लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारे और क्या, जैसा गाड़ियों की बात होती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, इनका जिक्र हुआ बारहा हमारे प्रोग्राम के अंदर। ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर देखना चाहिए। कारोबार कितने बड़े हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं, जो बड़े कारोबार हैं उनके ऊपर क्यों टैक्स नहीं लगता? क्यों इकोनॉमी डिजिटाइज नहीं है? क्यों कोई प्लान एग्जिस्ट नहीं करता? अब देखिए 2-2.5 महीने 3 महीने इस हुकूमत को हो चले। इस 2.5-3 माह के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो प्लान सामने आना चाहिए था ना। IT वाले क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमी कैसे आगे लेके चलनी है,
یہ کوئی ان موضوعات پہ کوئی گفتگو نہیں ہے ہمارے ہاں. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا شگاف ہے, اور آئی ایم ایف کو گروی رکھ دیا جاتا ہے ہمارا پورا فائنینشیل اور اکنامک پلاننگ. بجٹ آنے والا ہے جو کہ جون کے اندر اناؤنس ہونا چاہیے, اور بجٹ جب آئے گا تو 650 ارب کا اب چونکہ سوچ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, تو اس لیے جلدی سے جلدی ٹیکس لگا دیے جائیں گے. انکم ٹیکس کا ذکر ہوا. انکم ٹیکس ہر فرد جو کہ کام کرتا ہے پاکستان میں, جو ارن کرتا ہے, اس کے اوپر لازم ہونا چاہیے, چاہے وہ زیرو انکم ٹیکس فائل ریٹرن کرے. یعنی وہ اس قابل نہیں ہے کہ, لیکن یہ ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے ہم نے, اور بہت سارے لوگ زیرو کریں گے کیونکہ پاکستان کے عوام بہت غریب ہیں, اور ان کو جو نوکری, چھوٹی نوکریاں کرتے ہیں, تو یہ جو ایگزمپشن کا کام ہے انکم ٹیکس یا ڈیوٹیز سے یا مراعات سے, ان چیزوں سے, یہ ہرگز اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہت مشکل اور بہت بڑے فیصلے. شہزاد صاحب, قطع کلامی کی معذرت سر, کیسے یہ مشکل فیصلے ہیں کہ یہ تو لازم ہے سب کو رجسٹر کرنا ہے, مگر لوگ اعتماد کیسے کریں؟ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی ناکامی خود وزیر اعظم تسلیم کر رہے ہیں, جس نے سگریٹ, کھاد, سیمنٹ کے کارخانوں کی پیداوار کی مانیٹرنگ کرنی تھی. یہاں تو ٹیکس نیٹ میں جانے والوں کی مانیٹرنگ کے اندر اتنے گھپلے ہیں, ان لوگوں کو بائی پاس کرنے کا موقع ملتا ہے, تو کدھر سے آغاز ہوگا؟ ہم بار بار نیت کی بات کر دیتے, اتنا ہی مشکل کام ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو, کسی ایک نظام کو درست کرنے کو تیار نہیں یہاں پر. یا تو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خدا نخواستہ مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے, اللہ نہ کرے, اور اس طریقے سے اگر, اور ایسے چل نہیں سکتا. یعنی ہم اس لمحے اس جگہ پہ پہنچے ہیں, یہ اب انہوں نے کیا کیا, اب 6 سے 8 ارب کا اور لیں گے, 6 سے 8 ارب سے اگلے 5 سال گزار لیں گے. یہ 6 سے 8 ارب کا اور ہمارے اوپر بوجھ آ جائے گا, ان کے 5 سال گزر جائیں گے, اس کے بعد کوئی الیکشن جب ہوتے ہیں, نئی حکومت آئے گی, اس کے سر پہ ایک اور بوجھ پڑ جائے گا. جو کانسٹنٹ سفررز ہیں, جن کے اوپر مکمل اور مسلسل بوجھ پڑ رہا ہے, وہ غریب عوام ہے, اور وہ عوام جو متوسط طبقہ بھی اب بالکل چیخ اس کی نکل چکی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کے اندر ٹرموائل ہوگا. پاکستان کا جو, میں کس شعبے میں بات کروں, جس شعبے سے آواز آتی ہے, جہاں سے بات آتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے ایک کھیل ہو رہا ہے, سیاست کا کھیل ہو رہا ہے, سیاسی کھیل چل رہے ہیں. یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں. اس طرح ملک چلتے ہیں, یہ طریقہ ہے ملک چلانے کا. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل ٹرموائل کے ساتھ ساتھ اب ایک اصل میں ایک اندر سے ٹرموائل ہونا چاہیے یا ہوگا, تبھی جا کے یہ جو اشرافیہ ہے اس کو ملیامیٹ کیا جائے گا. تبھی جا کے کوئی وہ لوگ, ایسے لوگ سیاست میں آئیں گے, ایسی جگہ پوزیشنز میں آئیں گے جو کہ اس ملک کا اور درد بھی رکھتے ہیں اور عوام کا درد بھی رکھتے ہیں. عوام میں سے لوگوں کو آنا پڑے گا. تو یہ تو جو آج کل کا ماحول ہے, اس کے اندر تو مجھے کوئی پلان نظر ہی نہیں آتا, انفراسٹرکچر کا, کنیکٹیویٹی کا, کوئی ڈیجیٹائز کرنے کا. یعنی میں کیا بتاؤں, اس کے اندر تو اتنا کچھ کرنے کو ہے, لیکن یہ مجھے کسی جگہ پہ کوئی انیشیٹو نظر نہیں. درست ہو گیا جی. اب سار صاحب, یہ آئی ایم ایف کا ایک وشوس سرکل ہے. 90 کی دہائی میں اس قرض لینے کو بری بات سمجھی جاتی تھی. خود نون لیگ فخر سے کہتی تھی کہ بھیک کا کٹورا توڑا یا کشکول کو توڑ دیا ہے. اب قرض لینا ایک سیاسی کامیابی بنتا جا رہا ہے ہمارے ہاں. اور پھر وہی بات جو شہزاد صاحب نے کی کہ اشرافیہ فیصلہ ساز ہے, تو پھر بدلاؤ کیسے آئے گا؟ کیا اسی طریقے سے معاملہ چل پائیں گے؟ بدلاؤ دیکھیں بہت بار بات کر چکے ہیں کہ نئی بات تو ہے نہیں, کہ نیت اگر صاف ہوگی تو بدلاؤ آ جائے گا, ورنہ نہیں آئے گا. 90 سے اور کون سی اس ملک میں پالیسی بدلی ہے جو آئی ایم ایف کی ایک قرضہ ہم لیتے تھے اس کو اب قرضے کے بجائے ہم نے پیکج کہنا شروع کر دیا, یہ تبدیلی آئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نیت جب تک ٹھیک ہوگی تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں ایک آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک طرف متوسط طبقے کے پسنے کی بات کرتے ہیں پروگرام میں, اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ریٹیلرز پہ ٹیکس کیوں نہیں لگایا جا رہا. دیکھیں, ہمیں اپنے کانسیپٹس پہلے اپنے کلیئر کرنے چاہیے میڈیا کے, تبھی ہم لوگوں کے کانسیپٹس پہ کلیئر کر سکیں گے. ریٹیلر جو ہیں وہ بھی متوسط طبقے کا ہی حصہ ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ 60% ہے, 70% آف دی اکانومی, ٹھیک ہے متوسط طبقہ ہے نا, کوئی وہ بلینئرز تو نہیں ہے, چند ایک شاید صاحب قطع کلامی کی معذرت, کانسیپٹس کلیئر ہیں, لوگوں کو رجسٹر ہونا چاہیے. نہیں سر, کلیئرٹی کر لینا, آپ کہہ رہے ہیں کانسیپٹ کلیئر, لوگوں کو رجسٹر ہونا چاہیے. 50,000 سے اوپر کوئی کچھ بھی کما رہا ہے, اس کو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا خیال ہے آپ کو ایک طرف لگا دیا گیا. ایک طرف نہیں سر, تنخواہ دار طبقہ سارا رجسٹر ہے. آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا لگ جائے, میں نے نہیں لگنا بھائی, آپ نہ لگے, لیکن بات سمپل ہے کہ ہر بندے کو اپنے آپ کو سسٹم میں رجسٹر کرانا ہے. آپ مجھ پہ کیوں اپنے خیالات مجھ پہ کیوں ٹھونسنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں نہیں ٹھونس رہی, میں نہیں سمجھتا کہ رجسٹر ہونا اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم ہے.
یہ مذاق ہے, یہ ہم سب کو اس طرف لگائے ہوئے اور ہم لگے ہوئے ہیں. تو آپ دوسرے لفظوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رجسٹر ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو نہیں اعتماد کرنا چاہیے, حکومت پہ نہ رجسٹر کرانا چاہیے نہ ٹیکس دینا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں آپ سے بڑا میں اسپن ڈاکٹر ہو سکتا ہوں, آپ اسپن ڈاکٹرنگ نہ کریں میرے ساتھ. میں نہیں کر رہی ہوں, ڈاکٹرنگ نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہہ رہی ہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے رجسٹریشن کروائی ہے وہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ایشو نہیں ہے, ایشو ٹیکس کلیکشن ہے یا رجسٹریشن ہے, دونوں. بتائیں مجھے اصل ایشو کیا ہے, واٹ از دا کور ایشو, ٹیکس کلیکشن یا رجسٹریشن؟ بوتھ. بتائیں نا. سار صاحب کلیکشن کس بنیاد پر ہوگی؟ اب سار صاحب کلیکشن کس بنیاد پر ہوگی؟ بس میں بتاتا ہوں, میں 10 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن آپ نے مجھ سے ظاہر ہے کیا کہوں اب میں, بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن اوپر سے شروع کریں, اللہ کی بندی ٹیکس کلیکشن اوپر سے شروع کریں. آپ چاہتے ہیں کہ جو لاکھوں دکانیں ہیں چھوٹی چھوٹی پاکستان میں, اس کے پیچھے سارے ریسورسز آپ لگا دیں. نہ جائیں نا رجسٹریشن کے لاکھوں کے پیچھے صرف رجسٹر کریں خود کو. ٹھہر جائیں, مجھے اللہ کی بندی آرگومنٹ کمپلیٹ تو کر لینے دیں, ایک تو کمپلیٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کر لیں اور اس سے آپ کو ملے گا کتنا ٹیکس, کیا ملے گا؟ رجسٹریشن ہونے کے بعد کیا ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا. جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں ان میں آپ کیٹیگریز دیکھ لیں کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. رجسٹریشن از ناٹ دی ایشو, اللہ کی بندی. ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکس چور ہیں اصل بڑے, ان کی طرف ہم جاتے ہیں. میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں کہ جتنے فارن ٹریولرز ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں, کیا جو 5 اسٹار ہوٹلز میں اسٹے کرتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں, کیا جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں, کیا جن کے پاس بڑے گھر ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں. یہ آپ کو جو کلب کے ممبران ہیں جو گولف کھیلتے ہیں, بتائیں نا مجھے, جو گولف کھیلتے ہیں کیا وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں سارے؟ میں بولوں گی تو آپ کہیں گے پھر بولتی ہو. چلے جو کرکٹ کھیلتے ہیں, ہاں یہ دیکھیں, یہ کرکٹ کا ایک اسٹیڈیم یہاں بنا ہوا ہے اسلام آباد کلب میں. جو اسلام آباد کی اشرافیہ ہے نا ساری, وہ وہاں جا کے کرکٹ کھیلتی ہے. وہ عام مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے. سر وزیر اعظم تو شاہ خرچی کم کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے 1 مئی کو کہا شاہ خرچیاں کم کریں گے, اور آج وزیر اعظم ہاؤس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں تزئین و آرائش درکار ہے عوام کے ٹیکس. 16 کروڑ روپیہ. 16 کروڑ تو کچھ نہیں ہے, ریوڑیاں ہیں جیسے مرضی بانٹے. 16 کروڑ کر کے ایک سی ایم, پھر دوسرا سی ایم, پھر پی ایم, پھر تیسرا سی ایم, پھر چوتھا سی ایم کرتے رہے. ریوڑیوں کی طرف بانٹے, آرائشوں پہ, گاڑیوں پہ. مسئلہ آپ کا پتہ کیا ہے؟ مسئلہ ریفارمز ہے جو اس ملک میں کر نہیں پا رہی کوئی بھی حکومت. مسئلہ یہ ہے کہ جب گول ہونے لگتا ہے آپ گول پوسٹ چینج کر لیتی ہیں. بات ایکسپینڈیچر کی ہو رہی ہے یا ٹیکس کلیکشن کی ہو رہی ہے؟ ایکسپینڈیچر پہ آپ کر لیں, الگ سے پروگرام کر لیں, بات کر لیں. سر ٹیکس ریفارمز پہ اگر آپ کو یہ ڈھیل چاہیے, چھوٹ چاہیے, تو کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا جہاں سے آپ IMF کو یہ ثابت کریں کہ ہم فلاں جگہ سے خرچے بچا سکتے ہیں. اپنے حکومتی اخراجات میں ایک بہت بڑا معاملہ. چلیں آپ پوائنٹ مکمل کریں, میں آگے بڑھوں گی, یہ تو بہت ہماری 1 to 1 بحث شروع ہو جائے گی. نہیں آپ کر لیں, نہیں ایسا کریں, میں اینکرنگ کر لیتا ہوں, آپ انالیسز کر لیں. میں اینکرنگ کر لیتا ہوں, آپ انالیسز کر لیں, آپ کر لیں. چلیں زیغم صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. 4.8 ٹریلین کے حکومتی اخراجات ہیں, پبلک سیکٹر کا بوجھ ہے, بھاری مراعات ہیں, تنخواہیں, کرپشن کی مد میں ضائع ہونے والے اربوں ہیں, جو ہر سیکٹر میں اربوں ہیں, کوئی ایک سیکٹر ایسا نہیں ہے. یہ لوپ ہولز ختم کرنے کی بجائے عام شہری پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہی طریقہ ہے, یہی وے آؤٹ ہے؟ یہ لوپ ہولز تو نہیں ہے. وہ جو چور ہے نا, وہ جو دیوار میں آپ کو پتہ ہے ایک جگہ بناتا ہے, اسے پنجابی میں کہتے ہیں سندھ, کہ دیوار میں سے سوراخ بنا کے وہ گھر میں گھستا ہے اور چوری کر کے آتا ہے. یہ جان بوجھ کر بنائے گئے ہیں. یہ وہ چوری کی وہ سوراخ ہے جس سے اشرافیہ پورے پاکستان کا مال باہر لے کر جاتی ہے. تو اشرافیہ کیوں اس کو سیمنٹ سے بند کرے گی؟ کبھی بند نہیں کرے گی. اور جب دڑبے میں برائلر مرغیاں موجود ہیں تو وہ جا کر جنگل میں مرغابی کا شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو انہی برائلر مرغیوں کو ہی ذبح کیا جائے گا. IMF آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ بجٹ کا خسارہ کم کریں. گزشتہ 9 مہینے میں 4000 ارب کا خسارہ ہے, اور اس کو پورا اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپتا ہے, وہ نوٹ چھاپ کے بینکوں کو دیتا ہے, پرائیویٹ بینکوں کو, پرائیویٹ بینک سے حکومت ادھار لیتی ہے, اور اس سے وہ انفلیشن کا طوفان آتا ہے, وہ مہنگائی کا طوفان آتا ہے, جس کو سب سے بڑا ٹیکس کہتے ہیں اکانومسٹ کہ سب سے بڑا ٹیکس خود مہنگائی ہوتی ہے, جس کو غریب ترین آدمی سفر کر رہا ہے.
جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کا وہ 5 سال میں 14% سے کم ہو کے 9% ہو گیا ہے. انڈیا میں 17% پہ پہنچ گیا. یہ کہہ رہے تھے اتنا بڑھائیں گے, مزید کم ہو گیا. تنخواہ دار 264 ارب روپیہ دے رہے ہیں. جو لاڈلے دکاندار ہیں جن کی حمایت میں اتنے بڑی تقریر جو ہے ابھی ہم نے سنی, وہ دیتے 11 ارب روپیہ. کیا ان پہ ٹیکس نہیں بنتا؟ کہ ہر دکاندار غریب ہیں؟ آپ ذرا نکلیے, آپ کے ساتھ لبرٹی کی مارکیٹ ہے, پوچھئے ایک دکان کتنے کی ہے. آپ کو 30 کروڑ میں بھی کوئی لبرٹی کی آپ کو دکان دے دے تو بڑی بات ہوگی. کرایہ پوچھئے, 5-5 لاکھ روپے کرایہ. سیل پوچھئے, ایک دن کی 10-10 لاکھ کی سیل ہے. لبرٹی نظر آتی ہے. کون کہتا ہے, مجھے بتائیے کون کہتا ہے کہ آپ چھابڑی والے کو پوچھیں؟ آپ چھوٹی تو آپ کہہ رہے ہیں نا 70% لبرٹی میں لگا دیں. لبرٹی میں کتنی دکانیں ہیں؟ 200 دکانیں ہوں گی لبرٹی میں. 200 دکانیں ہوں گی لبرٹی میں. اس کے لیے آپ چاہ رہے پورے پاکستان میں چھوٹے تاجروں کو اس حالات میں چھوٹے تاجروں کے پیچھے رجسٹریشن کیوں نہیں؟ اب آپ میری بات بھی سن لیجئے. لبرٹی میں کتنا رجسٹریشن کروائیے, کرے نا سروے. ہم نے ایک لبرٹی جیسی بہت سی مارکیٹ ہے, ہر شہر میں ایک لبرٹی جیسی مارکیٹ ہے. نا جی آپ آگے میری بات بھی سنیں نا, چھوٹے دکانداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بات پوائنٹ تو سن لینا, پھر رسپونڈ کر دیجئے گا. ابصار صاحب ذمہ داری تو دینی ہے نا. لبرٹی کے پیچھے آپ کرنے نہیں دیتی رسپونڈ, آپ رسپونڈ کرنے نہیں دیتی. آپ ایک اور دفعہ تقریر کروا لیں. میرا تقریر کیا مطلب, آپ آ کے چھوٹے دکانداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دکانداروں کی بات نہیں ابصار صاحب, یہ حکومتی پالیسی تھی ریٹیلرز کو رجسٹر کرنا. یہ میری اور آپ کی بنائی تو پالیسی نہیں ہے, حکومت نے بنائی تھی. نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں, کہہ رہے تقریر کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ مکمل کرنے یہ کیا بات ہے؟ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, سالڈ پوائنٹ آف ویو ہے. تقریر کر رہا ہوں, میں تقریر نہیں کر رہا. کمال ہے. تو تقریر نہ کہیں, آپ کہیں کہ جی میرا یہ دیکھیے میں نے تقریر کی ہے اور آپ انالیسس دے رہے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھا ہو گیا جی. نہیں, میں بھی تقریر کر رہا ہوں. دیکھیے پاکستان کی اکانومی کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں تو 20% اکانومی ٹریڈرز کے پاس ہے. مجھے اجازت دیں گے ابصار صاحب؟ جی زیغم صاحب مکمل کیجئے. جی میں کون ہوتا ہوں عائشہ سے. دیکھیے 20% اکانومی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہم اس سیکٹر کی بات کرتے ہیں جس میں ہول سیل بھی شامل ہے, جس میں آڑتی بھی شامل ہے, جس میں بڑا ٹریڈر بھی شامل ہے. چھوٹے ٹریڈر کو آپ چھوڑ دیجئے, بہت بڑا سیکٹر ہے. 20% آف پاکستان اکانومی ہے. اور صرف اس وجہ سے ٹیکس نہیں کیا جاتا کہ یہ کچھ پارٹیوں کا چہیتا ہے, ان کو فنڈ کرتا ہے, ان کے پیچھے جاتا ہے, اس لیے ان کو ہر دفعہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. 50 لوگ بھی نہیں تھے پاکستان میں, آپ اندازہ لگے 50 لوگ رجسٹر کر رہے ہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ جاتے ہیں سمگلروں کے پیچھے تو وہ کہتے ہیں تو غریب لوگ ہیں جی, بارڈر اکانومی ہے, یہ تو جاتے ہیں 500 روپے کا مال لے کر آتے ہیں اور 600 سے 900 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ صرف بارڈر پہ ایویڈ ہوتا ہے. آپ وہ لینے کو تیار نہیں ہے. اسی طرح ٹریڈرز کا معاملہ ہے کہ چھوٹے ٹریڈر کے پیچھے یہ بڑی بڑی مچھلیاں چھپ جاتی ہیں. کس کی ہیں بڑی کاریں, کس کے ہیں بڑے گھر؟ ذرا دیکھیے تو صحیح, بڑے سکولوں میں کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ سب سے زیادہ ٹریڈرز پاکستان ہے کہ ٹریڈ کے علاوہ. آپ دیکھیں, نہیں مجھے اب بات کرنے دیجئے. دیکھیے صنعت کار جو ہے وہ اپنے حصے سے 5 گنا زیادہ ٹیکس دیتا ہے. جو تنخواہ دار ہے اپنے حصے سے کئی زیادہ گنا دیتا ہے. تو ٹریڈر کیوں نہ دے؟ آپ جاری رہے, تمباکو والا 300 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ لے کر بیٹھا ہے, وہ دینے کو تیار نہیں ہے. پھر دوبارہ آپ تنخواہ داروں کے پاس جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں دس از انفیئر. ہر سیکٹر کو اپنے حصے کے مطابق ٹیکس دینا چاہیے. درست ہو گیا. افتخار صاحب, آج بجلی بھی 2 روپے 83 پیسے بڑھائی گئی ہے, وہاں بھی اربوں عوام کی جیب سے نکالنے. یہ فرمائیے گا کہ عوام کو اب اپنے معاشی حقوق کے لیے بھی کوئی تحریک چلانی پڑے گی؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اشرافیہ کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو ایک دن اٹھ کھڑے ہونا پڑے گا. اگر وہ چاہتے ہیں باعزت زندگی گزاریں, وہ ان کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے. یہ تو ہونا ہے اب ایک دن. معاملات کو وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے جہاں پہ یہ ہوگا. اور یہ جو ڈیبیٹ ہے ٹیکس کی, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں زیغم صاحب سے. اگر میں 264 ارب روپیہ دینے والوں میں سے ہوں تو 11 ارب روپیہ جو دے رہے ہیں ان کے پاس کیا نہیں ہے جو میرے 264 ارب روپے والے کے پاس ہے؟
چلے ہم اس ڈبیٹ کو ایسے کر لیتے ہیں, نام نہیں لیتے ہم کسی کا بھی. پاکستان میں کیا بنیاد کیا ایک آدمی کی سالانہ انکم کتنی ہو تو اس کو ٹیکس لگتا ہے؟ زیغم صاحب آپ میری مدد کریں گے اس میں؟ 3,50,000 جی 6 لاکھ روپیہ. میرا مطالبہ ہے کہ 6 لاکھ روپیہ سالانہ کمانے والے تمام افراد پر انکم ٹیکس کا اطلاق ہونا چاہیے. جن پہ نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, اور اگر ریاست ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاتی تو ریاست پھر اس رستے کو چھوڑ دے. پھر اس ملک میں جو دنگا فساد ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے پھر اس کو ہونے دے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو 6 لاکھ روپیہ اگر سالانہ لیتا ہوں تو میں ٹیکس دوں, اور دوسرا جو 6 لاکھ روپیہ کماتا ہے سالانہ وہ ٹیکس نہ دے؟ یہ تفریق نہیں چل سکتی, دن میں نہیں چل سکتی. یہ میں 264 روپیہ دیتا ہوں, اور میری تعداد کتنی ہے اس کا نمبر آف جو ٹیکس پیئر ہیں وہ بھی لکھا ہوگا نا کاغذوں میں. اگر میری ڈاکومنٹیشن ہو سکتی ہے تو جن کی ڈاکومنٹیشن نہیں ہو رہی اور ریزسٹنس کی جا رہی ہے ان کی ڈاکومنٹیشن کیوں نہ ہو؟ افتخار صاحب, تو کیا پھر عوام اعتماد کرے گی نظام پر کہ جو رجسٹر ہو جائے اس کی جیب میں حکومت سارے ہاتھ ڈال دے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں عائشہ کہ جو لوگ رجسٹر نہیں ہو رہے میں ان کی رجسٹریشن کا مطالبہ کر رہا ہوں, اور میں نے اسی لیے 6 لاکھ روپے کا جو فگر ہے ان سے پوچھا تاکہ میں کوئی بہت بڑی فضول گفتگو نہ کر جاؤں. میں کہتا ہوں جو 6 لاکھ روپیہ کماتا ہے, جس کی آمدن ہے, میں اخراجات وغیرہ نکال کے 6 لاکھ روپیہ وہ لے کے جاتا ہے گھر کسی بھی جگہ سے, 6 لاکھ روپیہ سالانہ, وہ ٹیکس دے. جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں تو آئے. وہ نیٹ میں آنے کو تیار نہیں ہے. آپ مجھے بتا رہی ہو پتہ نہیں کتنے لوگ نیٹ میں آئے ہیں. سر سکھایا یہ گیا ہے نا, ٹیکس چوری, غیر ذمہ دار رویے اور نظام کو بائی پاس کرنا سکھایا گیا ہے. کیسے نکلیں گے ہم کیوں نہیں سیکھ سکے؟ تم کیوں نہیں سیکھ سکی؟ یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا کیمرہ مین کیوں نہیں سیکھ سکا؟ یہ سوال کا بھی جواب چاہیے ہمیں. جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو کسی کے خلاف نہیں اٹھا رہے, ہم ایک بنیادی سوال اٹھا رہے ہیں. اگر یہ کیمرہ مین پیسے دیتا ہے, اگر 6 لاکھ روپے سے زیادہ کماتا ہے سال کے, آپ دیتے ہو میں دیتا ہوں, تو وہ کیوں نہ دے؟ یہ ہے سمپل سی بات. اگر مجھے آپ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئے ہو تو پھر ان کو بھی لے کے آؤ, اور اگر ان کو نہیں لا سکتے تو اگر کوئی ٹیکس نہیں نافذ کر سکتے تو پھر آپ کو ریاست میں چلانے کا حق جو آپ نے لیا ہوا ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے, اور آپ کو محروم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بریک پہ جانا. اور گفتگو یہ کہتی ہے ذمہ دار شہری حکومت کی طرف سفر شروع ہوگا یا ذمہ داری حکومت سے شہری تک آئے گی؟ اس پر ہماری بھی ڈیبیٹ اس پروگرام میں جاری رہے گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ آخر پیک کا مسئلہ حل ہو ہی گیا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ 6 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف میں بھرپور کردار ادا کرنے والے شیر افضل مروت نے آج بیچ چوراہے ہانڈی پھوڑ دی اور اپنی ہی پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں پر سنگین الزامات عائد کر دیے. شیر افضل نے کہا کہ میرے اپنے لوگ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. پی ٹی آئی مردہ گھوڑا بن چکی تھی. آج لیڈر بننے والے بلوں میں گھسے ہوئے تھے. سب لیڈرز کو ان کے حلقوں میں لے کر گیا. شبلی فراز اور عمر ایوب نے میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہونے دی. میں بطور احتجاج ان کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں. میں جس ایجنڈے کے لیے نکلا تھا وہ ایجنڈا آج ختم ہو گیا. ہر معاملے پر بانی پی ٹی آئی کو گمراہ کیا گیا. شیر افضل نے بڑا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سعودی سفیر کے کہنے پر میرا نام پیک کی چیئرمین شپ سے نکالا گیا. شیر افضل شروع دن سے ہی ایک متنازع سیاستدان تصور کیے جا رہے تھے جن کو ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کا لیڈر کہا جاتا تھا. اب پی ٹی آئی کی جانب سے شیخ وقاص اکرم کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے. اس سے پہلے عمر ایوب, حامد رضا, علی محمد خان جیسے لوگوں کے نام اس عہدے کے لیے سامنے آتے رہے. ذرائع کے مطابق اب حیران کن طور پر اچانک شیخ وقاص اکرم کا نام فائنل ہو گیا ہے. اس بڑی پیش رفت سے 2 اہم سوال جنم لے رہے ہیں. ایک یہ کہ ایسا کیا ہوا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیے گئے شیر افضل کے نام سے پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا پڑا, اور چند دن پہلے تک عمران خان کے منظور نظر شیر افضل مروت کو اب ملاقات کے قابل بھی نہیں سمجھا جا رہا. جبکہ سوال تو یہ بھی ہے کہ پیک کے لیے شیخ وقاص اکرم جیسے سیاستدان جو نہ صرف پی ٹی آئی سے پہلے کئی سیاسی جماعتوں میں رہے بلکہ کئی حلقوں کے منظور نظر بھی رہے, ان کا نام دے کر پاکستان تحریک انصاف کس سیاسی سمت پر چلنا چاہ رہی ہے. اسی پر پینل کے لیے سوال اس طرح سے: مروت آؤٹ, شیخ وقاص اکرم ان. پی ٹی آئی میں کئی نام سامنے آتے رہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے شیخ وقاص اکرم کو ہی کیوں چنا گیا؟ زیغم صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے بڑے عظیم انسان کے ساتھ اتنی زیادتی,
मरवा साहब खुद फरमाते हैं कि पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी और मैंने उसे जिंदा किया। यानी एक घोड़ों का मसीहा जो मुर्दा घोड़ों को जिंदा कर देता है, और घोड़ों के मसीहा को जो है वो पार्टी ने उसकी कदर नहीं की। जो स्टूडियो में, टीवी के स्टूडियो में रेसलिंग मैच कर सकता है, सैकड़ों टिकटॉक के जो अकाउंट हैं उसके दम से चलते हैं, जब वो आता है तो टीवी शोज़ की रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो उसकी उकाब नज़री देखें, उसको सऊदिया की साजिश नज़र आ जाती है, और अब साजिश नंबर 2 भी नज़र आ गई जिसके ख़िलाफ़ इस्लामी दुनिया का सबसे अहम मुल्क साजिशें कर रहा है। उसको वो अमरीकी फ़ौजी अड्डे नज़र आ गए जो किसी को भी नज़र नहीं आए। तो एक तो ये ज़्यादती है, मैं एहतजाज में शामिल हूँ। अब अगली बात, शेख वकास अकरम। शेख वकास अकरम जो हैं वो एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, सबके साथ काम करने का तजर्बा है माशाल्लाह। वो PMLQ में भी रहे हैं, PP में भी रहे हैं, PMLN में भी रहे हैं, PTI में भी रहे हैं। तो एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के साथ रख सकते हैं, चल सकते हैं सबके साथ। एनर्जेटिक आदमी हैं, क्रिटिकल आदमी हैं, चीज़ों को क्रिटिकली देख सकते हैं, और मेरे ख्याल में इस ओहदे पर रहते हुए वो अच्छी नज़र रख सकते हैं डिपार्टमेंट पर। अवेलेबल लॉट में, और ख़ास तौर पे अगर मरवत साहब से कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत अच्छी चॉइस हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान खुद ये नशिस्त संभालते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता। दुरुस्त, ठीक। इफ्तिखार साहब, ये जो नया नाम सामने आया और साथ ही जो शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे अपने लोगों ने टांगे खींची हैं, उमर अयूब और शिबली फराज का वो साथ नाम ले रहे हैं, क्या सियासी लीडरशिप में PTI की वाज़ेह दरार दिख रही है? कल हसन निसार साहब ने कुछ कहा है पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में, वो बेहतर जानते हैं। मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं है इन अमूर में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ठीक है, अगर अच्छा आदमी होगा तो महकमों पर नज़र रखेगा, उनकी जो कारकर्दगी है, जो पैसा वो खर्चते हैं उनको ऑडिट करेगा। वो जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की होती है उसमें से पैराग्राफ ढूंढेगा, और अगर जो लोग ज़िम्मेदार हैं तो उन्हें एक्सपोज करेगा। ये अगर वो मेहनत करे और उसकी कमिटमेंट हो तो ये इसका एक फ़ायदा हो सकता है। बाकी हर पार्टी का अपना इशू है, वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं। और जहाँ तक कि ये क्या नाम है, शेख वकास अकरम, शेख वकास अकरम के बारे में तो बड़ी पॉजिटिव बात मेरे दोस्त जैगम ने कह दी है। बाकी सियासी पार्टियों का अंदरूनी मसला, मेरे से इसका कोई रेलिवेंस, जितनी मेरे से कोई रेलिवेंस हो सकती है आवाम की वो मैंने अर्ज़ कर दी, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या करेगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करे। और भाई मेरे लिए कोई भी अब कुछ करने को तैयार नहीं है, ना सेनेट में, ना कौमी असम्बली में, ना सूबाई असम्बली में। ये मेरा लौड़ा है, ये मेरा शोर है, ये मेरी आहो पुकार है। काश वो समझ सकें कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूँ, मैं इनसे क्या चाहता हूँ। मैं इनसे कोई बंगले, कार, मरात नहीं चाहता। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते मुझे गवर्नेंस दे दो, सूबे में दे दो, वफाक में दे दो। गवर्नेंस चाहिए मुझे, मोहल्ले में, गली में, शहर में, बाजार में। वो मुझे जब जमातों में गवर्नेंस नहीं होगी तो आगे से कहाँ से हुकूमतों में आ जाती हैं फिर ऐसी जमातें। जब हम ये बात करते हैं कि नुमाइंदे ये हैं, एक छोटी सी अपनी जमात नहीं मैनेज कर पाते, तो फिर कहाँ से मुल्क को गवर्नेंस? जमात उसने बड़ी मैनेज की है। आज आपने उसका बयान नहीं सुना जो उसने जेल से मैंने जारी बिल्कुल किया सुना है, है। तो जमात तो उसने बड़ी अच्छी तरह मैनेज की। उसने बहुत कुछ बड़ा अच्छा तरीके से मैनेज किया हुआ है, कंट्रोल कर रखा था। एक महीने में 5 नाम दिए, वक्त साबित करेगा उसने क्या क्या मैनेज किया हुआ है। उसकी मैनेजमेंट को छोड़ें, हम इस सवाल की हद तक अपने आप को महदूद रखें। मुझे तो इनसे कोई ऐसी, मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मेरे लिए क्या कर सकती है? ये कर सकती है जो मैंने अर्ज़ किया, वो भी पता नहीं मैंने पूरा सही अर्ज़ किया नहीं किया। ठीक हो गया। कि वो पैसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो खर्च किए जाते हैं, जिसके ऊपर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, उसमें से वो देखेगा। और फिर मैं सवाल, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूं, क्या आज तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो फैसले हैं क्या वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक ही महदूद रहे माजी में, अच्छा या सवाल है। कभी उन पे कोई अमल हो के किसी से पैसे निकलवाए हों? बड़ा बहुत ही जबरदस्त सवाल है, उम्मीद है कभी ना कभी जवाब मिलेगा। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। शहजाद साहब, हमने इलेक्शन से पहले देखा कि PTI को वकला लीड कर रहे थे बड़ी तादाद में, और फिर असेंबली में भी दिखाई दी हमें। ये सियासी लीडरशिप में इख्तलाफात जो नजर आ रहे हैं, इमरान खान की पार्टी पर गिरफ्त मजबूत है, कमजोर हो रही है? इमरान खान से ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो मेरे ख्याल में हमें अपनी अमूमी सियासत के ऊपर, और ये जो आज आपने सवाल रखा है इसके अंदर उसकी एक झलक नज़र आती है। यानी हमारी ज़िंदगी का हर शोबा एक पॉपुलिज्म की तरफ पॉपुलिस्ट हो चुका हुआ है। इंस्टेंट रिकग्निशन, इंस्टेंट शोहरत, यानी मेरी शोहरत कितनी जल्दी और कितनी दूर तक जाती है, ये है सारा का सारा।
جو سبسٹنس ہے وہ کم ہو گیا ہے، اور جو چیز پذیرائی جس میں ملتی ہے، جس کے اندر آپ کو بڑا، آپ کا نام بڑا ہوتا ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہو چکی ہے ہماری زندگی کے اندر، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ پہلے یہ جو انسٹنٹ شہرت والا جو معاملہ ہے یا جو پاپولزم ہے، اس کا استعارہ شیر افضل مروت بنتا ہے۔ اس طریقے سے ٹھیک ہے، ویسے لوگ بھی ہونے چاہیے، شاید بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں، ماس اٹریکشن، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ماس اپیل بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی، ٹھیک ہے، ہوگی، لیکن کہیں جیسے کہتے ہیں ناروں اور بڑکوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کچھ لوگوں کو عقل والے بھی چاہیے جو بیٹھ کے کام کر سکیں۔ اب سوال آپ کا یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وقاص اکرم عقل والے، اس طرح کے عقل والے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں، حالانکہ میری الیک سلیک ہے ان سے، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی طور پر میری اپنی سوچ ہے، اس کے بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر، چاہے ذمہ داری ہے، کاروبار ہے، آڑت ہے، آپ کی سائنسز ہیں، ٹیکنالوجی، کسی بھی شعبے کے اندر آپ کی وہاں تک پہنچ ہونی چاہیے جہاں پر کہ آپ نے اس کے اندر جسے کہتے ہیں ریگر، گہرائی تک کا سفر کیا ہو، آپ اے ٹو زی ہر چیز کو جانتے ہو۔ جب آپ ریگر جانتے ہیں، جب آپ تفصیل کے اندر جانا جانتے ہیں، جب آپ اس کے بالکل پیک پہ جاتے ہیں کسی بھی شعبے کے، کسی کام کے، تو آپ کو عادت ہوتی ہے کسی چیز کی تفصیل میں جانے کی۔ ایسے لوگ چاہیے جو کہ پھر ہر شعبے میں جا کے اس طرح کا کام کرتے ہیں، ایک ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے اس قسم کا کام کرنے کے لیے۔ تو پی ایس سی حکومت کا احتساب کرنے والی ایک ادارہ ہے، بڑا اہم ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ وقاص اکرم جرنلسٹ کے طور پہ، جنرلسٹ بات کر رہا ہوں، نہ جنرل نہ جرنل، جرنلسٹ کے طور پہ تو بہت اچھے قابل آدمی ہیں، بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن اس رول میں کیسے رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ درست ہو گیا۔ افسر صاحب، جو شہزاد صاحب نے جہاں سے آغاز کیا، اگر اسی پہ سوال رکھوں، جو مروت صاحب کے بیانات اور متنازع ٹویٹ سامنے رہیں، ان کے پیچھے ہٹنے سے ایک سٹیپ کیا اور لوگ لیڈ کریں یا دکھائی دے رہے ہوں گے زیادہ، پی ٹی آئی میں پولیٹیکل میچورٹی یعنی کہ تبدیلی دکھائی دے گی یا نظر آئے گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ اپنی دھڑے بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اور ایک دھڑا، بہت سارے دھڑے ہیں، ان میں سے ایک دھڑے کا بندہ پیچھے ہو گیا، دوسرا آگے آ گیا، اتنی سی بات ہے۔ اور میکسیمم اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باقی سارے عہدے جو ہیں وہ کے پی کے لوگوں کے پاس ہے، پنجاب کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، شاید اس میں دیا ہو، شیخ وقاص اکرم کو اس لیے لے کے آئے ہوں گے آگے۔ مجھے تو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں نظر آ رہی، نہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ وقاص کوئی ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے، میری بھی ان سے لیک ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے جینون لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، ان میں سے تو کوئی نہیں آگے آیا، نہ شیر افضل مروت ان کا پرانا ہے، نہ عمر ایوب پرانا ہے، نہ یہ جو ابھی شیخ وقاص ہے یہ پرانے ہیں، یہ سب تو ہر گھاٹ کا پانی پی کے یہاں پہنچے ہیں، ان کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دیا کل کی پریس کانفرنس کے بعد کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کروانے کی جو کوشش کی گئی تھی، عمران خان کے کہنے پہ شیر افضل نے جو بیان دیا تھا، اور اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی نامزد کیا تھا، اس کے افزانے میں وہ واپس لے لیا انہوں نے ڈسپلیجر شو کیا اسٹیبلشمنٹ نے، عمران خان نے نام واپس لے لیا اور ان کو آگے کر دیا جو زیادہ ایکسیپٹیبل ہوں گے پرویز مشرف کے دور سے لے کے آج تک، اتنا ہی فرق ہے بس۔ تو جو آپ جب دھڑے بندی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بانی پی ٹی آئی خود سے کالنگ دا شاٹس ہیں، ان کی گرفت مضبوط ہے، 2 3 4 لوگوں کے نام آئے اور پھر فائنل وہی ہوا جو وہ چاہ رہے تھے؟ ابھی تک فائنل وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب پہلا نام بھی انہوں نے دیا، یہ بھی نام انہوں نے دیا، شیر افضل مروت کا نام بھی سر 2 بار آیا نا، آیا پھر پیچھے ہٹا پھر آ گیا۔ ہاں ظاہر ہے، یہ تو میں نے بتایا نا کہ ان کو جو جا کے جو بتاتا ہے وہ کس کی بات پہ کس دن یقین کرنا ہوتا ہے، یہ تو یہ ساری جنتری تو انہیں کے پاس ہے نا، کہ آج میں نے بدھ کو فلانے کی بات پہ یقین کرنا ہے، پیر کو فلانے کی بات پہ یقین کرنا ہے، منگل کو فلانے کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سارے بندے آگے کر دیے ہیں ہر عہدے پہ کہ جائیں موج کریں بات ان سے، معاملہ طے کریں۔ تو یہ ایک کہیں سے غلطی کر گیا، یہ بھی انہی کا بندہ ہے شیر افضل مروت بھی، لیکن غلطی کر گیا سعودی عرب کے معاملے پہ تو اس کا نام واپس لے لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، 20 سیکنڈ ہے۔ نہیں، میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ شیخ وقاص اکرم کی جو اپنی پوزیشن ہے وہ تو سیاسی طور پر تو کافی مستحکم ہے، اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف اور صرف کوئی پنجاب کا اور اس کا، میرا خیال ہے ایکسیپٹیبلٹی کا بھی معاملہ ہے نا۔ اچھا، یہ ایک پازیٹیوٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ پی ٹی آئی مل کے چلنا چاہتی ہے، ایسے معاملات کو دیکھنا چاہتی ہے گورنمنٹ کے چلانے میں، ملک کے چلانے میں، جو کہ ایک پازیٹیوٹی لے کے سامنے آئے۔ جس طریقے سے ہم کہہ رہے تھے کہ اگر علی امین گنڈا پور کی بجائے مثال کے طور پہ کسی اور کو اگر وزیر اعلیٰ کیا جاتا تو اس کا ایک بہت پازیٹیو میسج آتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا اچھا فیصلہ ہے اور یہ بھی ایک پازیٹیو میسج لے کے جائے گا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔